रमज़ान मुबारक महीनों में से वो अजीम महीना है जिसका नाम अल्लाह ने कुरान में बयान फरमाया। इरशाद फरमाया शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, रमज़ान का वो महीना है जिसमें हमने कुरान मजीद को नाज़िल फरमाया। रमज़ान मुबारक की बेपनाह अज़मतें, इसकी शानें, इस माह नूर व सुरूर की अजीम सादत अफरोज़ घड़ियाँ ये जब भी आती हैं मुसलमान के हक़ में अल्लाह की रहमत को लाती हैं। रमज़ान जब भी आता है अहले इस्लाम के ऊपर खुदा के फ़ज़ल और उसकी रहमत का साया हो जाता है। अहले ईमान इस माह मुबारक में अपने दिल में ख़ास नरमी, नेकी का ख़ास जज्बा, उख़ुव्वत, भाईचारा और गमखारी के ख़ास जज्बात अपने दिल और रूह में महसूस करते हैं। अज़ीज़ दोस्तों, कुछ चीज़ें बड़ी गैर मामूली होती हैं, उनकी बहुत ज़्यादा शान होती है। कई बार भी उन बातों को सुने और हज़ार बात भी उन बातों को पढ़े, बीसियों लोगों के मुख्तलिफ अंदाज़े गुफ्तगू से भी उन बातों को सुने तो फिर भी वो शाने ऐसे लगता है कि नामुकम्मल ही रह गए। रमज़ान मुबारक इतनी अज़मत वाला माह मुबारक है कि इसका तज़किरा अल्लाह के कुरान ने भी किया है और हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने भी जा बजा जिक्र फरमाया। अच्छा, इसके कुछ नाम मैं आपकी खिदमत में पहले अर्ज़ करता हूँ। एक तो इसका नाम कुरान ने बयान किया शहरु रमज़ान, रमज़ान का महीना। फिर इस माह मुबारक को कुछ नामों से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने याद फरमाया। ये मिशकात शरीफ में हदीस मौजूद है। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने इस माह मुबारक का नाम लिया तो एक लफ्ज़, एक जुमला हुज़ूर ने ये फरमाया कि शहरुन अज़ीम। ये हुज़ूर ने बयान फरमाया, फरमाया अज़मत वाला महीना, अजीम महीना। यानी किसी को कोई शख्स कहता है ये अजीम आलिम दीन है, ये अजीम हाफिज़ कुरान है, ये अजीम समाजी शख्सियत है, ये अजीम लीडर है। और जिसको हुजूर अजीम फरमाए, जिसको नबी करीम अलैहिस्सलाम कहें, सरकार फरमाए, मेरे नबी रहमत अलैहिस्सलाम फरमाए कि माह मुबारक जो रमज़ान है शहरुल अजीम, ये बड़ा अजीम महीना है। अब खो जाए इंसान इसकी अजमतों में और चला जाए आलम हैरत में और ढूंढने लगे कि इसकी अजमतें क्या क्या हैं, इसकी शानें क्या क्या हैं, आखिर वो कितना को अजीम है जिसे मदीने वाले ने अजीम कहा है, उसके अंदर कितनी को अज़मत पाई जाती है, कितनी को बुलंदी शान है, कितनी को रिफत है, जिसे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने अजीम फरमाया। तो एक तो हुजूर ने फरमाया शहरुल अजीम, और दूसरा हुजूर ने इसका नाम लिया, फरमाया शहरुल मुबारकुन, फरमाया ये बड़ा मुबारक महीना है। ये लफ्ज़ मुबारक हमारे यहाँ उर्फ में भी इस्तेमाल होता है। ये जब कोई शख्स बोलता है ना मुबारक, तो उससे खुशखबरियाँ जहन में आती हैं, उससे कामयाबियाँ जहन में आती हैं। जब कहा जाता है आपको मुबारक हो, मुबारकबाद हो, तो इससे इंसान की हाशिया ख्याल में महसूस होता है कि कोई अजीम इनाम मिला है, कोई अजीम रहमत अता हुई है, कोई मुनफरद सा, हसीन सा, खूबसूरत सा तोहफा मिला, किसी बहुत बड़ी कामयाबी से अल्लाह ताला ने हमकिनार फरमाया है, तो फिर कहते हैं मुबारक हो। नबी पाक ने रमज़ान मुबारक को फरमाया शहरुल मुबारक, ये मुबारक महीना है, बरकत वाला महीना, यानी इसका हर लम्हा ही मुबारक है। रोज़ा रखें तो फिर भी मुबारक है, इफ्तार करें तो फिर भी मुबारक है। रमज़ान मुबारक के अंदर किसी को रोज़ा इफ्तार कराएं तो फिर भी मुबारक है। इस माह नूर व सुरूर के अंदर कुरान मजीद तरावी में सुनाएं तो फिर भी मुबारक है, पीछे होके सुने तो फिर भी मुबारक है। रब दे तौफीक, अल्लाह करे फजल, तो रमज़ान मुबारक के अंदर अगर मिले तौफीक बंदा बैतुल्लाह की ज़ियारत करे तो बड़ी मुबारक है। और अगर अल्लाह तौफीक दे और इंसान ये माह मुबारक मदीना मुनव्वरा में गुजारे तो फिर बड़ी मुबारक है। तो हर लम्हा मुबारक है, हर घड़ी मुबारक है। रमज़ान सारा ही मुबारक है। पहला अशरा भी मुबारक है, दरमियान वाला भी मुबारक है, आखिरी भी मुबारक है, ताक रातें भी मुबारक है, लैलतुल कदर भी मुबारक है। तो हुजूर ने फरमाया शहरुल मुबारक, ये क्या है? मुबारक महीना है। कौन सा महीना है? ये जितने लोग मायूस हैं ना किसी भी वजह से, खुदा न खास्ता परेशान है किसी भी वजह से, महसूस करते अब पीछे रह गए किसी भी वजह से, तो वो यूँ समझ लें कि ये वो महीना आ गया है जिसमें मुबारक ही मुबारक है, जिसमें करम ही करम है, अता ही अता है। अब परेशान नहीं होना, शहरुल मुबारक, ये मुबारक महीना आ गया, बरकत वाला महीना आ गया। अब कोई परेशानी नहीं, कोई पछतावा नहीं, कोई पीछे नहीं हटना, कोई कमजोर नहीं पड़ना। ये मुबारक महीना, इसको नबी करीम ने मुबारक कहा। तो इसके लम्हे लम्हे में आपने तसव्वुर बांधना है कि ये मुबारक दिन है। इसमें रिस्क आएगा तो वो भी मुबारक ही आएगा, कोई शख्स मिलेगा तो इंशाल्लाह खैर ही होगी, कोई अमल करेंगे तो इंशाल्लाह बरकत ही होगी, कहीं हम अल्लाह की रिजा के लिए कुछ खर्च करेंगे तो फिर भी बरकत ही होगी। महीना ही मुबारक, इसको नबी करीम ने मुबारक कहा है। लिहाजा जो परेशान लोग हैं ना,
وہ یوں سمجھیں کہ رمضان کا چاند طلوع ہوتے ہی وقت ہی مبارک کا شروع ہو جائے گا، بیمار سمجھیں کہ شفا ہونے لگی ہے، مقروض سمجھیں کہ رہائی ملنے لگی ہے، تنگ دست سمجھیں کہ وسعت آنے لگی. اور حدیث میں لفظ بھی ہیں، مشکات شریف میں یہ لفظ حدیث کے موجود ہیں. حضور فرماتے ہیں رمضان المبارک میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے، اس کے رزق میں برکت کر دی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے وسعت فرما دیتا ہے. تو میرے بھائی آپ توجہ فرمائیے گا، غور کیجئے گا اور سمجھ لیجئے گا اس بات کو کہ حضور نے اسے شہر العظیم بھی کہا، شہر مبارک بھی کہا. آگے بھی عرض کروں، نبی پاک نے اسے شہر الصبر بھی کہا. یہ صبر کا مہینہ ہے، اس میں صبر کرنا ہے، کھانے پینے سے بھی صبر کرنا ہے، نفسانی خواہشات سے بھی صبر کرنا ہے، غصہ آئے تو پھر بھی صبر کرنا ہے، کوئی تکلیف پہنچانا چاہے تو پھر بھی صبر کرنا ہے، کچھ جھگڑا کرنا چاہے تو پھر بھی صبر کی جزا جنت ہے. یہ ماہ مبارک. اچھا بڑی خوبصورت بات لکھی ہے حضرت حکیم الامت مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے. فرماتے ہیں پچھلے 11 مہینے شکر کے ہیں، کھاؤ اور شکر کرو. رمضان مہینہ صبر کا ہے، سحری میں کھاؤ اور افطاری تک صبر کرو. یہ صبر کا مہینہ ہے. پہلے کھاؤ اور شکر کرو، جتنی دفعہ بھوک لگے کھاؤ اور شکر کرو. یہاں کھاؤ اور صبر کرو. یہ صبر کی ٹریننگ کا مہینہ ہے. تھوڑا سا ماحول میں نا بے صبری سی آ گئی ہے، لوگ بے چین رہنے لگ گئے ہیں، جلدی متاثر ہوتے ہیں اور پھر جلدی محبت کرتے ہیں اور پھر اللہ نہ کرے جلدی ناراض بھی ہوتے ہیں اور جلدی نفرت بھی کرتے ہیں. لوگ بڑی جلدی کسی بات کے بارے میں فیصلہ کرتے ہیں، بڑی جلدی رائے دیتے ہیں. لوگ بڑی جلدی موافق ہوتے ہیں تو بڑی جلدی مخالف ہوتے ہیں. لوگ بڑی جلدی بدگمان ہوتے ہیں. صبر نہیں رہا، حوصلہ نہیں رہا. حالانکہ قرآن مجید میں 100 سے زیادہ مرتبہ کم و بیش صبر کا بیان ہے، صبر کا بیان. اور 500 کے قریب احادیث و آثار ہیں جن میں صبر کا ذکر ہے. مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں ان ساری احادیث کو اور آیات کو سامنے رکھ کے فرماتے ہیں میں یہ سمجھا ہوں کہ جس طرح جو جسم میں سر کا مقام ہے نا، وہی دین میں صبر کا مقام. تو صبر کرنا، انتظار کرنا، اللہ کی رضا کے لیے رکنا، کوئی کام کر کے پھر اس کے نتیجے کا انتظار کرنا، یہ قرآن مجید کی تعلیم ہے. باقی ساری نیکیوں پہ ثواب ملتا ہے. ان اللہ مع الصابرین، صبر کرنے والوں کو رب رحمان ملتا ہے. اللہ فرماتے ہیں میں ہوں صبر کرنے والوں کے ساتھ، ان کو رب رحمان کی معیت نصیب ہوتی. تو صبر کا مہینہ ہے رمضان، اس لیے جلد باز تبصرے بھی کم سے کم کیجئے گا، بدگمانی بھی کم سے کم کیجئے گا. تھوڑا صبر کر کے دیکھیں تو صحیح، ذرا ٹھہرے تو صحیح، نتیجہ آنے تو دیں، رزلٹ نکلے گا. لیکن حوصلہ، اطمینان اور یہ جو خاموشی ہوتی ہے یہ بڑا طوفان ہوتی ہے. یہ چپ کر جانا، صبر کرنا، برداشت کرنا، حوصلہ پیدا کرنا، یہی انسان کے بڑا ہونے کی علامت ہوتی ہے. لیکن اگر کوئی شخص چھلکے چھوٹی چھوٹی بات میں، ذرا سی بات پہ تڑپے اور چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اس کے ہاتھ پیر پھولنے لگ جائیں اور سانس اکھڑنے لگ جائے اور زبان خشک ہونے لگ جائے اور ہونٹوں پہ سکری آنے لگ جائے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ شخص معاشرے میں، سوسائٹی میں کبھی بھی کوئی بڑا کام نہیں کر سکے گا. تھوڑا سا حوصلہ، تھوڑا صبر، تھوڑا اطمینان. کسی سیرت نگار نے بڑی خوبصورت بات لکھی ہے، کہتے مکے والے لوگ دشمن بن کے حضور کے مقابلے میں نکلے، پر محبوب نے اتنا صبر کیا کہ حضور کے صبر نے ان سارے دشمنوں کو نبی پاک کا غلام بنا دیا. وہ دشمنیاں عقیدت میں بدل گئیں. آپ تھوڑا صبر تو کریں. میں جھگڑے ہو جاتے ہیں نا دوستوں کے، اور کبھی گھروں میں بھی، بعض اوقات خاندانوں میں بھی جھگڑا ہو جاتا ہے، تو میں کہتا ہوں ذرا کومنٹس تھوڑے سے تھوڑے کرنا، رد عمل ذرا کم سے کم دینا، اس لیے کہ اس کام کی ہونی تو آخر میں صلح ہی ہے. تو ایسا نہ ہو کہ آپ اتنی سخت رائے دے چکے ہوں بے صبری کے عالم میں کہ پھر وہ آپ کی صلح کے راستے میں وہ جملے رکاوٹ بن جائیں. تو صبر سے، اطمینان سے، قرار سے، یہ سارا رمضان المبارک صبر سکھاتا ہے. یعنی آپ کے گھر میں نعمتیں پڑی ہیں اور آپ کے سامنے پڑی ہیں اور آپ کی اپنی ہیں اور آپ کی جائز کمائی کی ہیں اور بھوک بھی پوری لگی ہوئی ہے، کھانا نہیں، صبر کرنا ہے. رب کا جب تک حکم نہیں نہ آتا، افطار کا ٹائم نہیں ہوتا، اتنی دیر تک کھانا، یہ صبر ہے. تو یہ صبر ہی پھر انسان کو محرمات پر صبر سکھائے گا. یہی صبر پھر سکھائے گا کہ جس طرح تیرے پاس سہولت موجود ہے، تو کھا سکتا ہے، تیرے کنٹرول میں، پر تو نہیں کھاتا. اسی طریقے سے کچھ چیزیں تیرے کنٹرول میں ہیں، تو لے سکتا ہے، پر چونکہ تیرے لیے جائز نہیں، لہذا تو نے صبر کرنا ہے اور وہی لینا ہے جو تیرے رب نے تیرے لیے جائز رکھا ہے. حرام کی طرف ہاتھ کو بڑھانا نہیں، نظر کو للچانا نہیں، کبھی بھی لقمہ حرام کی طرف نہیں بڑھنا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ تیرے لیے مقام صبر رکھا ہے. اور اس مقام صبر کو کبھی بھولنا، تو نبی پاک نے اسے شہر العظیم بھی کہا، اسے شہر المبارک بھی کہا، شہر الصبر بھی کہا. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وشہر المواسات، فرمایا یہ مواسات کا مہینہ ہے، یہ غم خاری کا مہینہ ہے، دوسروں کا خیال کرنے کا مہینہ ہے، دکھ بانٹنے کا مہینہ ہے. ہم نے نا اپنے دیہاتوں میں ایک بات دیکھی کہ جو بچیاں بیاہ کے چلی جاتی تھی نا،
رمضان کا مہینہ آتا تھا تو ماں باپ کہتے تھے کہ اسے کہو کہ رمضان یہی نہیں آ جاتی، روزے یہیں رکھ لے۔ اچھا یہ نہیں بھی نہ ہوتا تھا تو آخری 4-5 دن یا آخری عشرہ کہتے تھے کہ بیٹی کو بھی اور نواسے نواسیوں کو بھی بلا نہ لے، ذرا عید یہیں پہ کر لیں، تھوڑا سا یہاں آ جائیں اور تھوڑا سا ہم خدمت کریں، تھوڑا کھلائیں پلائیں۔ ہم نے یہ دیکھا کہ لوگ نا رمضان المبارک کا خاص اہتمام کرتے، یعنی افطار کا شوق ہوتا کہ میں کسی کو افطار، اب تو خیر افطاریاں سیاسی ہو گئی، اب تو گاہک پکے کرنے کے لیے افطاری ہوتی ہے، پارٹیوں کی افطاری ہوتی ہے، اب تو سیاسی افطاری ہوتی ہے، اب تو ووٹ شوٹ پکے کرنے کے لیے افطاری ہوتی ہے، اور اس میں تصویریں ہوتی ہیں اور اس کے اندر جناب VIP کا ماحول کریں، کوئی حرج نہیں، یہ جائز ہے، کوئی منع نہیں، امیر سے امیر آدمی کی افطاری کرائیں، اچھے مقاصد کے لیے کرائیں تو بالکل جائز ہے، کوئی منع نہیں، لیکن اس سارے میں غریبوں کو نہ بھول جائیں، جو اصل حقدار ہیں ان کا حق نہیں بھولیں۔ غرباء کے ساتھ ضرور کچھ نہ کچھ ایسا ماحول بنائیں کہ وہ باوقار طریقے سے افطار میں شریک ہو جائیں۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ رمضان غمخواری کا مہینہ ہے، اسے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے غمخواری کا مہینہ قرار دیا۔ دوسروں کے دکھ بانٹنے تھے، اشکشوئی کرنی تھی، غریبوں کی مدد کرنی تھی، یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھنا تھا، بیواؤں کے لیے کوشش کرنی تھی، مسافروں کے لیے کوشش کرنی تھی، مقروضوں کے لیے کوشش کرنی تھی۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم رمضان میں اپنے خرچے بڑے بڑھا لیتے ہیں، عید ایک جوڑے سے بھی گزر جاتی ہے، لیکن ساری عید جو ہے وہ کپڑے پسند کرنے میں سارا رمضان گزر جاتا ہے، سلوانے میں گزر جاتا ہے، نئے سے نئے ڈیزائن دیکھنے میں گزر جاتا ہے۔ عبادت کے دن ہے اور ان سارے دنوں کو اس طرح کر کے ہم ضائع کر بیٹھتے ہیں۔ تو میرے عزیز، دوسروں کے کام آنا تھا، بجائے اس کے کہ اپنے خرچے اتنے بڑھا لیے جاتے کہ لوگ آزمائش میں آ جاتے ہیں، رمضان سے پہلے سوچنے لگ جاتے ہیں کہ رمضان بھی آ گیا اور اتنے زیادہ اخراجات اضافی ہوں گے، تو تھوڑا تھوڑا ان اخراجات سے چیزوں کو بچا کر کے، یعنی حضور علیہ السلام نے سخاوت کا طریقہ یہ بتایا تھا کہ 2 کا کھانا 3 کو پورا آ جائے، اور 3 کا کھانا 4 لوگ کھا لیں، اور 4 کا 5 لوگ کھا لیں، تو اپنے اسی دسترخوان میں سے آپ کچھ نکال کے اس شہر مواسات کے اندر، اس غمخواری کے مہینے کے اندر آپ دوسروں کی اشکشوئی کریں، ماہ رمضان مبارک غریب پروری میں گزاریں، غور فرمائیں کہ کہاں کہاں لوگ ضرورت مند ہیں۔ ہم نے بچپن میں مساجد میں بڑی بڑی افطاریاں دیکھی، اور واقعتاً مسافر لوگ آ جاتے تھے تو وہاں علاقے کے لوگ ہی، آج فلاں نے دیگ پکا رکھی ہے، فلاں نے چاول بنا رکھے ہیں، تو مسجدوں میں بھیج دیے جاتے تھے اور مسجد میں افطار ہوتا تھا۔ اور اگر مسافر نہیں بھی ہوتے تھے تو اس محلے، اس گاؤں کے، اس علاقے کے جو غرباء ہوتے تھے وہ مسجد میں جمع ہو جاتے تھے اور افطار کر لیتے۔ لیکن اب آہستہ آہستہ چیزیں سکڑ گئی، چیزیں سمٹ گئی، ہمارے اپنے معاملات اتنے انفرادی سے ہو گئے ہیں، ہر آدمی کی ایک مخصوص سی پسند ہے، مخصوص سی چیزیں وہ کھاتا ہے، اس میں وہ اپنے آپ کو جینا اور اپنے آپ کو رکھنا بہتر جانتا ہے، وہ اٹھ کر اپنی ذات سے اوپر سوچنا گوارا ہی نہیں کرتا۔ میرے عزیز، یہ غمخواری کا مہینہ ہے، کیا حسین لفظ ہے حدیث میں، صحابہ فرماتے جب رمضان آتا تو حضور قیدیوں کو آزاد کرتے، ہر سائل کو عطا کرتے، نبی پاک بانٹتے، دیتے، ہر ایک کو نوازتے۔ ہمارے ہاں لائنیں لگتی ہیں زکوٰۃ لینے والوں کی، اور جناب جو دینے والے ہیں وہ بگڑ جاتے ہیں، کہتے ہیں آپ 9 بجے ہی آ گئے، سونے بھی نہیں دیتے، اور پھر یہ کہ آپ وہ تو نہیں جو پہلے بھی آئے تھے، اور دوسرا یہ کہ آپ اگر ترتیب سے کھڑے نہیں ہوں گے تو میں بھگا دوں گا، سب کو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ سچ بتانا، جب اللہ نے ہمیں دیا تھا تو لائنوں میں لگا کے دیا تھا، سچ بتانا جب اس نے ہمیں دیا تھا تو یہ رویہ تھا۔ کسی درویش سے کسی نے کہا تھا میرا دل تو کرتا تھا اللہ کے رستے میں خیرات کروں پر کوئی مستحق نہیں ملتا، تو شیخ مسکرا پڑے، تو کہا حضرت آپ کے مسکرانا بڑا معنی خیز ہے، آپ کیوں مسکرائے؟ تو فرمانے لگے پہلے تو بتا، جو اللہ نے تجھے دیا تیرا حق بنتا تھا، تو جب رب نے تجھے دے دیا ہے حالانکہ تو حقدار نہیں تھا تو پھر ٹٹولتا پھرتا ہے، تھرمامیٹر لیے پھرتا ہے۔ جس کی سمجھ آ گئی ہے تجھے غریب ہے تو دے اللہ کی رضا کے لیے۔ لیکن وہ رویوں کی تلخی، مزاج کی ترشروئی، میں اقرار کرتا ہوں اس بات کا بھی کہ بہت سارے غرباء اس مہینے میں دھندے بھی بنتے ہیں، آٹا خیرات میں لے کے دکانوں پہ بیچا بھی جاتا ہے، یہ ساری چیزیں دیکھنے کو، سننے کو، پڑھنے کو ملتی ہیں۔ لیکن میرے عزیز، آپ یہ ساری چیزیں دیکھ کے کیا خیرات کرنی چھوڑ جائیں گے؟ ان رویوں کی بنیاد پر کیا آپ یہ کام کرنا چھوڑ جائیں گے؟ اللہ کی رضا کے لیے دینا ہے تو خوب دینا ہے۔ اس ماہ مبارک کو نبی پاک علیہ السلام نے غمخواری کا مہینہ قرار دیا ہے، خوب اللہ کے لیے ہمارا اسی جگہ دسترخوان لگتا ہے سحری اور افطاری کا۔ کچھ لوگ آ جاتے ہیں، سڑک پہ جانے والے غریب رکشہ ڈرائیور آ جاتے ہیں، یہاں کچھ لوگ مزدوری کرنے آئے ہوئے ہیں وہ آ جاتے، ظاہر ہے ادارہ زیر تعمیر تھا، ہم اتنے اخراجات افورڈ نہیں کرتے تھے، لیکن وہ چند لوگوں کے لیے دسترخوان لگتا طلباء کے لیے، تو وہ لوگ خود آ کے بیٹھنے لگے، پھر وہ 50، پھر 60، پھر وہ ایک دن ایسا آیا کہ 1100 لوگ ہو گئے۔ تو یہ دوست مجھے کہنے لگے کہ ہم کیسے کر کے ان کو چلائیں؟ تو میں نے کہا سچ بتاؤ، ان پوری صفوں میں تم نے کوئی امیر بھی بیٹھا دیکھا ہے؟ کوئی مالدار، کوئی گاڑی والا، کوئی پراڈو والا تم نے دیکھا ہے بیٹھا؟ کہنے لگے نہیں۔ تو میں نے کہا پھر یہ اللہ نے مہمان بھیجے ہیں تو اللہ ان کا رزق بھی بھیجے گا، پھر تم اللہ کی رضا کے لیے ان کے لیے کچھ نہ کچھ پکا ڈالو۔ یہ جو چپکے سے آ کے چھپ کے، اور بعض میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے جو اوپر کپڑا رکھتے ہیں اور آ کر کے بیٹھتے ہیں، سفید پوشی کا بھرم رکھنا بڑا ضروری ہوتا ہے، اور دروازے پہ آئے کو خالی نہ بھیجنا یہ بڑا ضروری ہوتا ہے۔
اور جب کوئی امید لگا کے آ جائے اور اس کی امید کو توڑ دینا یہ بڑا تکلیف دہ ماحول ہوتا ہے. لیکن ہم نے تو کواڑ اندر سے بند کر لیا, ہم نے تو ہر چیز میں اقربا پروری بنا لی, ہم نے تو ہر بانٹنے کو ہر دینے کو سیاسی رنگ دے لیا. خدا را یہ غمخاری کا مہینہ ہے. پلٹ کے دیکھنا یتیموں, مسکینوں, غریبوں کو جو چپ ہیں, جو بولتے نہیں, جو عید سے قبل میاں بیوی مشورہ کرتے ہیں کہ ہمارے کپڑے نئے ہیں بس بچوں کو لے کے دے دیے جائیں, ہماری خیر ہے, میرا جوڑا ٹھیک ہے اور میں گزارا کر لوں گا, یہ فلانی شادی پہ لیا تھا. تو بچوں کا سوچ. گندم امیر شہر کی ہوتی رہی خراب اور بچی کسی غریب کی فاقے سے مر گئی. او بھائی یہ فرق مٹانا پڑے گا. یہ جو بہت زیادہ تفریق ہے, یہ ماہ نور و سرور آیا ہے, اس میں ارادہ کریں. اور میری اپیل ہے ان لوگوں سے جو راشن بانٹتے ہیں, جو کسی کے گھر میں کچھ پہنچاتے ہیں, وہ رمضان کا انتظار نہ کریں, رمضان سے 2 دن پہلے پہنچا دیں. اور میں ذمہ داری کے ساتھ آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ آپ رمضان کی نیت کر کے رمضان سے پہلے دیں, اللہ رمضان جتنا اجر عطا فرمائے گا. لیکن پہلے سے یہ کام کریں, اشک شوئی کریں. 2 باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے. ایک تو رمضان المبارک کا قرآن مجید سے بہت زیادہ تعلق ہے, بہت زیادہ, اس لیے کہ قرآن مجید کہتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. رمضان کا وہ مہینہ جس میں ہم نے قرآن مجید نازل فرمایا. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا طریقہ یہ تھا کہ آپ ایک سپارہ قرآن مجید کا گھر میں پڑھتے تھے, ایک مسجد میں پڑھتے تھے, ایک رات کو تراویح میں پڑھتے تھے. ایک گھر میں اور ایک مسجد میں اور ایک رات تراویح میں. تو کتنے قرآن مجید ختم ہو گئے رمضان میں؟ 3. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مبارک طریقہ یہ تھا کہ حضرت جبریل امین علیہ السلام ہر سال رمضان میں حضور کے ساتھ قرآن مجید کا دور فرماتے. جیسے ہمارے حفاظ نہیں دور کرتے, ایک حافظ پارہ سناتا ہے پھر دوسرا اس کو سناتا ہے, پہلے ایک سنتا ہے پھر دوسرا اس کو سناتا ہے. تو نبی کریم علیہ السلام حضرت جبریل امین کو سناتے, حضرت جبریل حضور کو سناتے. اور جس سال حضور کا وصال ہوا اس سال 2 مرتبہ نبی کریم نے دور فرمایا قرآن مجید کا. میں نے ایک دفعہ سفر پہ تھا, کہیں میں گیا ہوا تھا کسی پروگرام کے لیے رمضان میں, تو ایک صاحب کے ساتھ نا میں کھڑا ہو گیا نماز پڑھنے کے لیے تراویح. تو بڑا ہی رونے لگے وہ تراویح میں, بہت روتے جا رہے ہیں. ہچکیاں ان کو تو میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا, اس لیے کہ جو آیات جو پارہ اس دن چل رہا تھا وہ آیتیں بھی ساری رحمت والی تھی, کرم والی تھی. ایک ہوتا ہے کچھ ایسی آیات ہیں جن کو سن کے رونا آ گیا, لیکن میں نے کہا بھی ہو سکتا ہے رحمت پر بھی لوگ رو پڑتے ہیں. تو وہ کچھ زیادہ ہی معاملہ ایسا ہو گیا کہ ہچکیاں بننے لگیں اور ساتھ والے لوگ تھوڑے سے محسوس کرنے لگے, قربان جائیں. وہ سلام پھیرا تو میں نے ان سے کہا خیر ہے. تو دیسی آدمی دیہاتی بندہ مجھے کہنے لگا حضرت جی یہ تراویح پڑھانا نا, یہ میرا بیٹا ہے. تو میں کہا میرا بیٹا حافظ ہو گیا اور مصلی سنا رہا ہے اور قرآن مجید پڑھ رہا ہے. تو آج پہلی دفعہ یہ قرآن مجید سنا رہا ہے تو مجھے ایسے لگتا ہے جیسے میری شان بڑی ہو گئی, میں بڑا بلند ہو گیا. مرتبہ میں نے اسے کہا کہ تو تھوڑا اور بھی رو لے تو تیرا بنتا ہے, اس لیے کہ جس جگہ پہ تو کھڑا ہو کے سوچ رہا ہے نا یہ وہ بہت بڑی بات ہے. قرآن مجید سے وابستگی ہماری یا ہماری اولادوں کی یہ بڑی ضروری ہے. رمضان شریف میں میرا خیال ہے 2 پارے تو روز ہونے چاہیے. میری خواہش یہ ہے کہ دن میں آپ ترجمہ پڑھیں پارے کا, تھوڑا غور سے پڑھیں, اس کی تفسیر دیکھیں, اور رات کو پھر وہ تراویح میں سنیں. آپ کو عجیب سا لطف آئے گا, آپ محو ہوتے رہیں گے اور سارا دن وہ چیزیں آپ کی حاشیہ خیال پر چمکتی دمکتی رہیں, آپ کو سرور آئے گا. یہ کمال کام ہے. اور دوسری گزارش میری یہ ہے کہ سحری کے وقت اٹھنا تو ہے ہی, بہت ساری چیزیں بھی سحری کے وقت, دودھ دہی بھی بعض جگہوں پہ لانا پڑتا ہے جا کے, تو 10-15 منٹ پہلے اٹھیں, تہجد کی نماز بھی پڑھیں. یہ روٹین بنائے پہلی رمضان سے. آپ ذرا جلدی اٹھیں, 4 رکعت نماز, 2 رکعت نماز, 6-8 جتنی توفیق ہوتا ہے تہجد کی نماز پڑھیں, اس کے بعد اپنی سحری کر لیں. لیکن کوشش کریں کہ نوافل کی کثرت ہو, تراویح کا خاص اہتمام ہو, قرآن مجید کے ساتھ خاص دلچسپی ہو رمضان شریف میں. اور پھر اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رمضان آ گیا ہے. حضور فرمانے لگے یہ برکت والا مہینہ ہے, اللہ نے اس کے روزے فرض کیے ہیں. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نا آسمان کے دروازے کھول دیتا ہے رمضان میں. اللہ تعالیٰ آسمان کے دروازے رمضان المبارک میں کھول دیتا ہے, دوزخ کے دروازے بند کر دیتا ہے. اب یہاں شارحین حدیث لکھنے لگے کہ یہ جو حضور نے فرمایا کہ آسمان کے دروازے کھولے جاتے ہیں, اس سے کیا مراد؟ اس سے نبی کریم علیہ السلام نے ہمیں کیا سمجھایا؟ حضور کی باتیں چونکہ بڑی معنی خیز ہیں, جوامع الکلم ہیں, تو شارحین حدیث نے لکھا یہ جو حضور فرماتے ہیں نا آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ رحمت بھی نازل ہوتی ہے, برکت بھی نازل ہوتی ہے, بخشش بھی نازل ہوتی ہے, رزق بھی دیا جاتا ہے, رحمت بھی برسائی جاتی ہے. جو خدا کی رحمت کا امیدوار ہوگا اس کے لیے دروازے کھلے ہوں گے, اللہ رحمت فرمائے گا. جو اس کی بارگاہ سے بخشش کا سوالی ہوگا اس کے لیے بھی رمضان میں آسمان کے دروازے کھلے ہوں گے اور اس کو بخشش عطا کی جائے گی. اور جو سمجھتا ہے کہ میں پریشان ہوں رزق کے مسئلے میں, اس کے لیے بھی دروازے کھلے ہوئے ہیں. وہ اللہ کے سامنے جھولی پھیلائے رمضان میں, اسے رزق بھی دیا جائے گا. جو اولاد کا طلبگار ہے اسے اولاد دی جائے گی. جو رب کی بارگاہ سے اس کے قرب کا طلبگار ہے اسے قرب خدا بندی دیا جائے. جو اس کے محبوب کی نگاہ کا طلبگار ہے اسے دروازہ جو کھل گیا ہے.
اب جو تم اللہ سے اس کا فضل مانگو گے اللہ رمضان المبارک میں اپنی رحمت سے عطا فرمائے گا. لیکن شرط یہ ہے کہ یہ نہ ہو کہ جب مانگنے کا ٹائم ہو تو ہم سو رہے ہوں. کچھ لوگ بڑی عجیب و غریب سی ریت پیدا کر لیتے ہیں, وہ بس روزہ ہی رکھتے ہیں, باقی سارے امور اللہ ماشاءاللہ غفلت میں گزر جاتے ہیں. اپنے آپ کو محتاط رکھ کے یہ کرم کی برکھا جب برسے تو پوری توانائی کے ساتھ اپنے آپ کو ذہنی طور پر عبادت کے لیے تیار کریں. میں دوستوں کو منع کیا کرتا ہوں, میں کہا کرتا ہوں مہربانی کیجئے گا رمضان المبارک کے اندر تبصرے نہ کیجئے گا, اس لیے کہ اگر تبصروں سے کوئی ملک ٹھیک ہوتا تو سب سے پہلے پاکستان میں ٹھیک ہونا تھا. سب سے زیادہ تبصرے ہمارے ملک میں ہوتے, سب سے زیادہ بریکنگ نیوز ہمارے ملک میں چلتی, سب سے زیادہ اچھا تبصرہ کرنے والے یہاں لوگ پائے جاتے ہیں. تو ہم نے سارا سال خبریں دیکھ لیں, تبصرے کر لیے, فلاں نے فلاں کو گرا دیا, فلاں نے فلاں کو اٹھا دیا, اب یہ سارا ہمیں پتہ ہے. تو مہربانی کریں رمضان شریف میں نا خبروں سے بھی بچیں, ادھر ادھر کی بری ویڈیوز سے بچیں, موبائل کے غلط استعمال سے بچیں. آپ فوکس کریں کہ آپ نے عبادت کرنا, توجہ کریں کہ اپنا سارا وقت اللہ کی رضا کے لیے لگانا ہے, ایک لمحہ بھی بیکار نہ کریں. حضور نے اتنی عظمت رمضان کی بیان کی, اتنی عظمتیں بیان کی, اور آخر میں ایک ایسا جملہ کہا کہ اگر اسے کھولا جائے نا تو ہر چیز ہی ایک دوسرا رخ اختیار کر جاتی ہے. اللہ کے محبوب علیہ السلام رمضان کی ساری شانیں بیان کرنے کے بعد فرمانے لگے اگر تمہیں پتہ چل جائے نا کہ رمضان کی شان کیا ہے, یعنی اتنی شانیں بیان کرنے کے بعد بھی فرمایا اگر تمہیں پتہ چل جائے تم اس گہرائی تک پہنچ جاؤ, تم وہ گہرائی پا جاؤ کہ آخر رمضان کی عظمت کتنی ہے. فرمایا اگر تمہیں پتہ چل جائے تو تمہارا دل کرے سارا سال رمضان ہی رہنا چاہیے, سارا سال رمضان ہی رہنا چاہیے. اور ایک جملہ حدیث کا کبھی نہیں بھولنا آپ نے. حضور فرماتے ہیں میرے پاس جبریل امین آئے اور انہوں نے آن کر کے عرض کی یا رسول اللہ, 3 باتیں حدیث میں لیکن ہمارے موضوع کی جو بات ہے بس اسی پر رہتے ہیں. حضرت جبریل عرض کرنے لگے یا رسول اللہ, برباد ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان کا مہینہ پایا پھر اپنی بخشش نہ کرا سکا. محروم رہ گیا وہ آدمی جسے رمضان ملا, اس کی زندگی میں آیا اور وہ رمضان میں تندرست تھا, صحت یاب تھا, پھر رمضان کی برکات نہ سمیٹ سکا, وہ محروم رہ گیا اور وہ برباد ہو جائے, اس کی ناک خاک آلود ہو جائے. حضور فرماتے ہیں حضرت جبریل نے جب یہ کہا تو میں نے کہا آمین, یعنی اللہ کرے ایسا ہو جائے, واقعی اس کی ناک خاک آلود ہو جائے کہ رمضان بھی ملا تھا, اس کی زندگی میں آیا تھا, اللہ تعالیٰ نے عافیت دی تھی, اعصاب اور قوا مضبوط تھے, لیکن پھر بھی اپنی بخشش کا سامان نہیں کر سکا, اس کی ناک خاک آلود ہو جائے. کیا آپ سارا 11 مہینے کاروباری کرتے ہیں, نئی کاروباری پالیسیاں نہ بنائیں رمضان میں کہ میں کون سا بزنس کروں. ہمارے ایک دوست اکثر کہا کرتے ہیں کہ لوگ رمضان میں چیزیں مہنگی کر دیتے ہیں, بلکہ اب تو پالیسی زیادہ بہتر ہو گئی ہے, کیونکہ حکومت نے کچھ نہ کچھ سستی کرنی ہوتی ہے تو وہ رمضان سے پہلے 2 مہینے مہنگی کر لیتے ہیں تاکہ رمضان آئے تو ہمیں کہنا پڑ جائے کہ دیکھو ہم نے یہ 10 روپے سستی کر دی ہے, کیونکہ اس سے پہلے جو مہنگی بڑی کر لی تھی. تو یہ دھوکہ کس کو دے رہے ہیں, کس کو دے رہے ہیں؟ وما یخدعون الا انفسهم, اللہ کہتے ہیں کچھ دھوکے تم صرف اپنے آپ کو دیتے ہو, کسی اور کو نہیں دیتے. رمضان کی سعادت افروز گھڑیاں ہیں, رمضان المبارک کی بخت سنوارنے والی گھڑیاں ہیں, رمضان کی نصیب چمکانے والی گھڑیاں ہیں, رب کو راضی کرنے والی گھڑیاں ہیں. رمضان کی وہ گھڑیاں ہیں جس میں جو آدمی سمجھتا ہے میں بڑا پیچھے رہ گیا ہوں وہ بھی آگے بڑھے, اللہ کی رحمت پا لے, اور وہ بھی دوڑ کر کے زندگی کے سفر میں آگے نکل جائے, اللہ کی رحمت اسے ملے گی. لیکن خبردار ایک لمحہ بھی ضائع نہ کرنا, بیکار نہ کرنا, فضول ابحاث, فضول بحثیں, فضول کا موبائل, فضول کی گفتگو, فضول کا لیت اللہ. اپنے آپ کو بچائیں اور ذہنی طور پر اپنے آپ کو تیار کریں کہ انشاءاللہ روزے بھی پورے رکھنے ہیں, تراویح بھی وقت پہ پڑھنی ہے, تہجد کی نماز بھی رات کو پڑھنی ہے اللہ کے فضل سے, غریب کی مدد بھی کرنی ہے, جس حد تک ہو سکا میں نے دوسروں کے لیے خیر بھی جمع کرنی ہے, جد و جہد کا مزاج بھی پیدا کرنا ہے. یہ ضرور اپنی طبیعت کے اندر چیزوں کو پیدا کریں.